शब बारात, तकदीर का सालाना बजट और रूह की बेदारी। रात खामोश है। आसमान के वसी आंगन में चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ ठहरा हुआ है। हवा में एक अजीब सा सुकून और रूहानी खुनक है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी कायनात अपनी सांसें रोके अर्श से किसी बड़े ऐलान का इंतज़ार कर रही हो। यही वह रात है जिसे दुनिया शब-ए बारात के नाम से जानती है और आसमान निस्फ़े शाबान कह के पुकारता है। एक पुरअसरार वातावरण और रूहानी मंजर कशी। इस रात का माहौल आम रातों जैसा नहीं होता। फ़िज़ाओं में एक ऐसी नरमी घुल जाती है जैसे फ़रिश्तों के परों की सरसराहट ज़मीं को छू रही हो। दरख्तों के खामोश साए और रात का गहरा सुरमैया रंग रूह पर एक हैबत भी तारी करता है और एक उम्मीद भी। गलियों में महकती अगरबत्तियों की खुशबू और मस्जिदों से आती मध्यम तस्बीह की सदाएं ज़हन को इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आज ज़मीन और आसमान के दरमियान के पर्दे हटा दिए गए हैं। खामोश दरिया, ठहरी हवाएं और नूर का साया लगा कि अर्श से कोई पैगाम यार आया। शब-ए बारात क्या है? रिहाई और फैसलों की रात। शब के मानी है रात और बारात यानी अरबी के लफ्ज़ बरी से निकलता है जिसके मानी है आज़ाद होना, नजात पाना। यह वह रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार गुनाहगारों को जहन्नुम से रिहाई अता फरमाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरह दुनियावी हुकूमतें अपना सालाना बजट पेश करती है, वैसे ही शब-ए बारात कायनात का सालाना बजट है। लौहे महफूज से अगले एक साल के फैसले निकाल कर फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। किसे रिस्क मिलेगा, कौन अमीर से गरीब होगा, किसकी शादी होगी और सबसे अहम किसके नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। ज़रा गौर कीजिए, एक इंसान शादी की तैयारियों में मग्न है। कोई नया घर बना रहा है मगर उसे इल्म नहीं कि फ़रिश्तों के पास मौजूद मौत की लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो चुका है। यह रात हमें खुशियाँ नहीं बल्कि हकीकत का आईना दिखाने आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल और उम्मत का दर्द। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने एक रात हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी यानी कब्रिस्तान में देखा। सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना हमें पैगाम देता है कि मौत को याद करो, क्योंकि यह गुरूर को तोड़ती है और दिल को नर्म करती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह ताला की खुशी का आलम उस शख्स जैसा होता है जिसका सहरा में गुमशुदा ऊँट तमाम साजो सामान के साथ वापस मिल जाए।
اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والی کی جھولی بھر دیتا ہے، سوائے ان بد نصیبوں کے جو شرک کرتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، قاتل ہیں یا جانی ہیں۔ صرف سجدوں سے بھلا کیسے ملے گی منزل، دل اگر صاف نہیں تو عبادت ہے فضول۔ عبادت کی حقیقت نمائش نہیں، ندامت ہے۔ اس رات نفلی عبادات، قرآن کی تلاوت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا نہایت ہی فضیلت کا باعث ہے، مگر اسے جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تنہائی میں ادا کرنا چاہیے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی عبادت سے اپنے گھروں کو بھی منور کرو۔ یہ رات جاگنے کی نہیں بلکہ روح کے جاگنے کی ہے۔ عبادات تب تک عبادات نہیں جب تک اس میں سچ نہ ہو۔ اگر آج آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے یا رشتے توڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ کے سجدے عرش تک نہیں پہنچیں گے۔ شب برات آپ سے سوال کرتی ہے، کیا تو میرے بندوں کو ویسا ہی معاف کرتا ہے جیسے مجھ سے امید رکھتا ہے؟ ایک نئی صبح کا وعدہ۔ اب رات اپنے آخری پہر میں ہے، فجر کی اذان ہواؤں میں گھلنے کو ہے۔ یہاں محض نماز کی پکار نہیں، ایک نئی شروعات کا اعلان ہے۔ اگر اس رات کے رونے کے بعد بھی کل آپ وہی انسان رہے جو آج تھے تو یہ رات آپ کے حق میں گواہی نہیں دے گی۔ شب برات عبادت نہیں، انقلاب مانگتی ہے۔ اللہ راتوں کا نہیں، راستوں کا رب ہے۔ اگر آج آپ کا دل کانپا ہے مگر آنکھیں نم ہوئی ہیں اور آپ نے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ لکھی جاتی ہے قسمت آج کے دن ہر بشر کی، دعاؤں میں اثر رکھنا کہ سب کچھ وہی تو دیتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ان چند آنسوؤں کو قبول فرمائے، ہمارے مقدر کو اپنی رضا سے سنوار دے اور ہمیں نفس کی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی ہے۔ رحمت کے 300 دروازے۔ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیں اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، آپس میں غبض و کناہ رکھنے والے، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی
اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے سے بات کر لے۔ جب وہ اس سے بات کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو کیا؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالات پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزا کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کے ان الفاظ سے دعا مانگی، اے اللہ، تو پاک ہے، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادات کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پہ بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے، اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اور ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔
رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا قصقول مرادوں سے تیرا بھی، بن کے میرے آقا کا غدا، مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔